अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सड़कों के प्लान बनाए जा रहे हैं कि एहतजाज किस तरह से करना है। क्या मुमकिनात में से हो सकता है कि पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम आ सकता है? मुल्क इसी सियासी निज़ाम के तहत आगे बढ़ेगा या फिर कोई नया सेटअप आ सकता है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है GDA की सीनियर रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम सायरा बानो साहिबा। अच्छा सायरा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी वॉइस तो हम असेंबली में सुनते थे, अब असेंबली के बाहर हैं, बाहर का माहौल बताइएगा। असेंबली का माहौल तो हमने बहुत बार आपकी ज़ुबान से सुना है। बाहर इस वक्त क्या चल रहा है? मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो मुज़ाकरात कहाँ पर हो रहे हैं? आपको कुछ पता है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। आप अगर अवामी राय जानना चाहती हैं तो आप जब फोन ऑन करते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, वहां पर ये सब सियासत का और सब चीजों का पता चलता है। लेकिन ग्राउंड पर जो लोग हैं उनके लिए वो कह रहे हैं कि जीना मुहाल हो चुका है। बिजली के बिल्स हो गए, महंगाई हो गई, सब चीजें हो गई। मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ, मतलब मोस्टली ज्यादातर 80-90% को किसी से कोई गर्ज नहीं है किसके मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसके मुज़ाकरात नहीं हो रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जब सोशल मीडिया की दुनिया में आते हैं तो लगता है कि बस दुनिया में या पाकिस्तान में यही कुछ चल रहा है कि एक तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, दूसरी तरफ से दूसरी आवाज सुनाई देती है। जो करने वाले हैं वो करना चाहते नहीं है और जो करना चाहते हैं उनकी कोई बात नहीं करना चाहता। यानी कि वो कहते हैं ना कि अभी मैंने वहीं पर ही कि जिस तरीके का बजट पेश किया, उनकी ना अपनी मर्जी से बजट पेश कर सकते हैं, ना वजीर खजाना इस गवर्नमेंट का, ना वजीर दाखिला इनका, मामलात इनके हाथ में नहीं। तो बस एक अजीब किस्म की अफरा तफरी का आलम है। कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या है और किस तरफ जा रहे हैं। कभी बाजगर सुनते हैं अगली इलेक्शन की, कभी कहा जाता है कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे। लेकिन जिस वक्त आपका खजाना खाली है तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो आके कैसे चलाएगी। फिर यहाँ पर एक हुकूमती रुकन, वो हुकूमती रुकन भी नहीं है, वो किसी पार्टी के भी नहीं है, बट वो आके जिस तरीके से एक धमकी हमें लहजे में हम लोगों को कुछ बताकर जाते हैं। जैसे फॉर्म 45 की बात थी तो कहा कि इसके ऊपर चने खाओ, किसी का कोई फैसला नहीं आएगा। मैं फैसल बॉर्डर साहब की बात कर रही हूँ। अब कल उन्होंने बोला जो कुछ करते रहे डंके की चोट पर हम बजट पास करवाएंगे। मैं तो हंस ही सकती हूँ। तो ऐसे हालात हैं, कभी हंसना आता है, रोना आता है, सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि क्या करें। लेकिन जाहिर है कि अब मुल्क ने किसी तरफ तो जाना है, अब इन हालात से भी निकलना है। जैसे कि चीन ने भी अब सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया है और जब अभी प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने कुछ मामलात को पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने का कहा है। अब पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए अब PTI की जानिब से भी एक बना दिया गया है, एक कमेटी बना दी गई है। तो ये मुज़ाकरात अब लगता ये है कि सीरियसली होंगे और अब उसके लिए PTI क्या इस वक्त अपना क्या मुतालबा मनवा सकती है इस वक्त, और आगे से फिर क्या पेशकश की जाएगी PTI के लिए? अभी क्या ऑप्शंस हैं कि PTI को देने के लिए भी अभी कुछ बचा है? PTI के क्या मुतालबात होंगे और कौन किस सिचुएशन, मतलब उसके पास है कि वो ये मुतालबात क्या है। अगर तो ये मुतालबा है कि उस तरफ से भी है माफी मंगवाने का, इधर से माफी ना मांगने का, जो खवातीन पर जुल्म हो रहे हैं, तो फिर जो हम लोगों ने एक सुनी थी एक चीज, फिर वो कहाँ पर होगी। मतलब 9 मई का जो वाकया सुना था, इसका मतलब है कि वो खुद से सारे मुकदमात बनाए गए हैं। बाकी चाइना का आपने देखा, आप तो जाहिर वो होगा कि टॉप प्रायोरिटी से अप्रायोरिटी पर आ गए। फिर हमारे वजीर खजाना साहब का बयान आता है कि वो वहां पर ये मशत या उसकी इसकी बात नहीं करने गए थे, वो टेक्नोलॉजी की बात करने गए थे। तो देखिए सिक्योरिटी हालात तो, जितने हमले शायद CPEC और चाइना गवर्नमेंट और जो यहाँ पर इंजीनियर्स और उन पर हुए, शायद ही किसी पर हुए होंगे। जो लास्ट भी जो शाम में हमला हुआ था, उसमें तो वजीर जो हमारे दाखिला साहब थे वो PCP की मीटिंग तो अटेंड कर रहे थे लेकिन वहां तक गए नहीं थे। तो देखिए किसी भी सूरत में जब तक सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके साथ ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। तो एक अजीब सी बंद गली में पहुंचा दिया गया है कि आपने देखा होगा जो यहाँ पर सिंध में हमारी पार्टी के साथ हुआ, कि जो हम आपने हमारे जलसे जुलूस भी देखे हुए होंगे,
اور جس طریقے سے پورا سم پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا ہے کہ وہ ایک یہاں پر جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی سندھ کی وہ ایوان سے باہر، پیپلز پارٹی اپنے ان کی مطلب وہ فارم 45 اور 47 کے جھگڑے میں، تو یہ سب چیزیں کیسے صحیح ہوں گی؟ اتنے سارے مطالبات میں وہ اس الیکشن کو مانتے نہیں ہیں، وہ اپنا مینڈیٹ مانگتے ہیں. اگر وہ اپنا مینڈیٹ ان کو واپس کرتے ہیں، وہ تو کسی صورت میں نہیں ہوگا، وہ واپس کرتے ہیں تو پھر اس وقت وفات میں کون حکومت سنبھالے گا وہ پتہ ہے. اور دوسرا ابھی تو ریزرو سیٹ کا فیصلہ بھی آنا ہے، جو آگے جتنے بھی فیصلہ سازی ہے وہ اس فیصلے کے اوپر منحصر کرتی ہے کہ اگر ان کو ریزرو سیٹس نہیں ملی تو تب بھی آپ یہ تو پھر چلتا رہے گا، اور اگر گورنمنٹ کو نہیں ملتی تو پھر جو لیجسلیشن انہوں نے کرنی ہے وہ نہیں ہوگی. یہ اس وقت پولیٹیکل سسٹم، چاہے وہ آپ فارم 47 کے تحت ہی کہیں، لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم جو اس وقت ہے یہ آپ کو چلتا دکھائی دیتا ہے؟ جی چل ہی جائے گا. اب جو اتنے تام جھام سے سارا کچھ ہوا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کی بقا اسی میں ہے جو کل کے ایک دوسرے کے اتنے وہ حریف آج کے حلیف بنے ہوئے ہیں. اور پھر وہ جو آپ کو مجھے عوام کو 24 کروڑ عوام کو بتانے کے لیے تھوڑی سی ایسے باتیں کر لیتے ہیں جیسے بجٹ میں بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، مگر ساتھ ہی فیصل وعدہ کہہ رہی ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ پاس ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ جو لے کر آئے ہیں جب تک وہ چاہیں گے یہ گورنمنٹ چلے گی، کیونکہ پھر دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ آ کے جو بھی مذاکرات ہیں وہ ڈائریکٹ بانی پی ٹی آئی وہ آ کے کر سکتے ہیں. جو لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں ان پہ تو ان کی اپنی پارٹی کے 70% لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے. تو بات بھروسے کی ہے. اب دیکھیں اب مولانا صاحب کیا تحریک چلاتے ہیں، مولانا صاحب کی جو تحریک ہے اگر اس میں سب شامل ہوتے ہیں تو وہ کہاں جا کے رکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی قرض میں دبے ہوئے ملک کا 70 ارب روپیہ اس بوگس الیکشن میں خرچ کر دیا. تو اب اگر سب جماعتوں کا مقابلہ ہوگا صاف اور شفاف الیکشن، جو کہ مجھے تو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتے ایسے کبھی ہوں گے، تو کیا آیا ہمارا تو خزانہ ہی خالی ہے؟ کیا یہ غریب ملک پھر سے الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو جب واپس سے پھر وہی جوڑ توڑ کر کے سیاست پک اینڈ چوز ہوگا تو پھر بس ٹھیک ہے چلاتے جائیں، بس عوام کی زندگی آسان کر. اچھا، جب ظاہر ہے کہ آپ جیسی وائس ایسی بات کرتی ہے تو پھر عوام سوال پوچھتے ہیں کہ پھر آخر ہونا کیا چاہیے؟ پھر اس حکومت کو بھی گھر بھیج دیں، کوئی ایسا سیٹ اپ لے کر آیا جائے جسے نیشنل ٹائپ آف سیٹ اپ یا ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ، یا کچھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو لے لیا جائے، کوئی 2 ایئرز کوئی سیٹ اپ لے کر آیا جائے جو ملک کو لے کر چلائے. پھر یہ آپشنز بھی آتی ہیں، تو ایسی کوئی آپشنز ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کارآمد ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ میں تو ابھی جب سے الیکشن اس کے بعد سے میں حلقے میں ہی زیادہ تر میں وہیں پر ہی ہوتی ہوں، اور وہاں پر جو لوگوں کی باخدا ان کو بجلی کا بل وہ نہیں دے سکتے جو گندم میں حال ہوئے. کل آپ نے دیکھا ہوگا سکھر بیراج کا گیٹ ٹوٹ گیا، پیچھے سے پانی بند کیا، جو کپاس کی اور چاول کی اور فصلیں لگی ہوئی وہ کسان تباہ و برباد ہو گیا. مجھے بتائیے یہ جو سب وہ چیزیں ہوتی ہیں نا، لیکن میں اپنے ووٹرز کی بات کروں گی کہ وہ ان کو سر اٹھا کر ادھر رائٹ لیفٹ دیکھنے کی یا سوچنے کی فرصت نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ وقت سے پانی آ جائے زمینوں کو دینے کے لیے، بجلی کا بل دے سکے. جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں بھی 12 سے 16 لوڈ شیڈنگ ہے. میں آپ کو ویسے میں ایک عام 24 کروڑ لوگوں کی بات بتا رہی ہوں، کوئی چند لوگوں کی بات نہیں کری. یہ سسٹم بدلنا، اس پہ بحث کرنا، یہ 3 سے 4% لوگ تو بیٹھ کے کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اس میں سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ آسان ہونی چاہیے. کس سسٹم سے آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے لیے فائدہ ہے؟ کس سسٹم سے لگتا ہے؟ کوئی نیشنل سیٹ اپ سے لگتا ہے؟ پولیٹیکل سیٹ اپ کو ہی چاہے جیسا بھی ہے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، یا کوئی ایسی پھر اوپر کی چیز آ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اس کو میں نام نہیں لیتی، کہ وہ کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے پھر صحیح ہے کہ عوام کی فلاح، جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ عوام کی فلاح ہو سکتی ہے؟ تو عوام کی فلاح یہی لوگ ہیں، یہی چہرے جب گھوم پھر کے ہر سسٹم کا حصہ بنیں گے تو عوام کی فلاح کہاں سے آئے؟ جو عوام کی مسائل ہیں تو اپنے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھیں. ہمارا کراچی ڈیلی لاشیں اٹھاتا ہے چوری چکاری اور جو اسٹریٹ کرائمز ہے اس کی وجہ سے. آپ نے سوات میں جس وقت کوئی بھی
اداروں پہ حملہ کرنا شروع ہو جائے, جیسے تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد لوگ اپنا انصاف کی دہائی کہاں لے کر جائیں کہ وہ آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں, اور آپ نے بے گناہ شخص خدا جانے کیا تھا اس کو جلا دیا. نہ لا اینڈ آرڈر ہے, نہ انصاف ہے, نہ قانون ہے, نہ لوگوں کا اپنی یہ جو امن امان قائم کرنے والے ادارے, ہماری پولیس ہو گئی, باقی جو نہیں ہے بھروسہ. تو میں نہیں سمجھتی, مطلب اگر آپ مجھ سے بالکل وہ سے نیوٹرل ہو کر پوچھیں تو کوئی بھی سسٹم, اب جو سسٹم آ کے عوام کو ریلیف دے دے, عوام کی جان مال اور عزت کی حفاظت دے دے, وہی سسٹم چل سکتا ہے. باقی یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں, کوئی مائی کا لال ہی آ کے اس کو سدھارے تو سدھارے, ورنہ کیونکہ سب سے بڑی جو پرابلم ہے آپ کی, وہ جو مہنگائی میں پسی ہوئی عوام ہے, کہ اچھا لوگوں کے ویجز. اچھا جیسے کہ سب کو, جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی اور بہت سے لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے, یا پی ٹی آئی بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مینڈیٹ یہ ان کا ہے اور ان کو واپس دیا جائے. تو اگر مینڈیٹ پی ٹی آئی کو مل جاتا ہے اس وقت, تو کیا وہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر جو 2-3 سٹیپس ہیں اگر وہ اٹھائیں تو ریلیف مل سکتا ہے. کہ جس طریقے سے آپ نے یہ بیوروکریسی, مونیٹائزیشن کے نام پہ پیسہ 22 ارب کا فیول ہو گیا, جو گاڑیاں آپ دیتے ہیں, اتنی اربوں خربوں کی گاڑیاں, اربوں کے دورے, پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوروکریسی اگر کوئی میٹنگ اٹینڈ کرتی ہے تو $5,000 ایک صاحب کی وہ ہے. تو دیکھیں, معیشت ہماری خراب نہیں ہے, یہ جو اربوں خربوں کی کرپشن ہوتی ہے وہ اسی معاشی پہیے میں سے پیسے نکلتے ہیں. جو کراچی میں سالانہ 700 ارب کی کرپشن ہوتی ہے وہ یہیں سے نکلتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو لوپ ہولز ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو اس بالٹی کے سوراخ ہیں وہ بند کریں گے تو بالٹی بھرے گی اور آپ کو پتا چلے گا. ورنہ یہ والے سٹیپ کوئی بھی آ کے گورنمنٹ, اگر پی ٹی آئی بھی آ کر یہ سٹیپ نہیں اٹھاتی تو وہ بھی فیل ہوگی. یہ اب اس کو بچانے کے لیے کوئی پیراڈول سے یا اس سے کام نہیں چلے گا, یہ ڈائریکٹ ریڈیشن یا کیمو ہوگی, یہ چھوٹی موٹی دوا سے کام نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. اچھا, چھوٹی موٹی دوا سے کام تو نہیں ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ دوا ڈھونڈی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا سلوشن نکال لیا جائے. گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس یہ بجٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, اور اس بجٹ کو بھی لے کر آئی ہے, تو اس میں کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے, آئی ایم ایف کے مطالبات ماننے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی آئے تو اس آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد تو ہو نہیں سکتا. تو پھر ایٹ لیسٹ اس پولیٹیکل سیٹ اپ کو چلنے دیا جائے تاکہ سٹیبلٹی کی طرف تو ہم آگے بڑھے. اس طرف کوئی کیوں نہیں آتا؟ سب کو اپنے انٹرسٹ کیوں زیادہ عزیز ہے؟ دیکھیں, اپنی کیا مطلب, یہ جو فیصلے ہیں یہ فیصلے پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ سے کریں تو پھر بھی عوام کو تسلی ہو, یا دوسری آپس جو پارٹیز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹوٹل سیاسی فیصلے ہیں, مگر ہمارے فیصلے ہمارے سیاستدان تو کرتے ہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس ملک میں اداروں یا جو ایسٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو پرائیویٹائز کیے بغیر گزارا نہیں ہوگا. جب سب کو پرائیویٹائز ہی کرنا ہے, آپ نے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنا ہے, آپ نے اپنا یہاں پر جو بحری امور ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ نے دینی ہے, تو پھر اتنی بڑی کابینہ اور چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ نہیں وہ ہو سکتا. یہ سب کو وہ کہتے ہیں نا کہ مل کے بھی نہیں کام. اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں نا کہ اب آپ مجھے میں اس لیے میری باتیں گڑبڑ ہو رہی ہیں کہ اس کا کوئی ایک علاج نہیں ہے کہ میں اگر آپ ایک کر لے تو اس کے بعد سب صحیح ہو جائے گا. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آبلے پڑے ہوئے, یہ پس پڑ چکی ہے جگہ جگہ. اچھا سائرہ, آپ تو ظاہر ہے سچ بولتے ہوئے ہم نے آپ کو سنا ہے, اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے کی ہے یہ؟ ابھی جو پی ٹی آئی کے بانی کی وہ وزیر اعظم تھے, اس وقت معاملات ہاتھ سے نکل گئے, نیکسٹ سیٹ اپ آیا اس کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے, یا پھر یہ کوئی اور ذمہ دار ہے؟ کس کو ذمہ داری دیتی؟ پروگرام چل جائے گا. دیکھیے, جو سیاست ہاتھ ہے وہ ہولا رکھے نا, ہاتھ ہولا رکھے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاستدان کی بات کرتے ہیں تو جو جمہوریت ہے وہ کبھی بھی آمریت کے سائے کے نیچے پلتی نہیں ہے. اگر آپ پارٹی کا دیکھیں, آپ ایک جو پارٹی ہے وہ جنرل ایوب کے بعد آئی, دوسری پارٹی جنرل جانک کے بعد آئی, تیسری جو شاخیں پھوٹی ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے بعد سے آئی. پھر 2018 میں جس طریقے سے ہوا اور جو لوگوں نے بتایا وہ سب کے سامنے تھا.
اور وہ آہستہ آہستہ کرتے کہتے ہیں نا کہ اب تو سب معاملات ان کے ہاتھ میں اتر چکے. یہ 2000 وہ اس میں ہوا جب ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں, یا اپنی لیگ پولنگ تو نہیں, اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ خیمے میں نا اونٹ گھس آتا ہے. پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنا خیمہ واپس کیسے لیں. پھر ہم ایک اور غبی اونٹ ڈھونڈتے ہیں, اس کے کندھوں پہ سوار ہو کر اپنا خیمہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. سٹوری ساری بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب سائرہ صاحبہ, بہت خوب آپ نے سمیٹ دی. ایک خیمے اور ایک اونٹ کے درمیان ساری کہانی آپ نے سمیٹ دی ہے. لیکن ہمارے سیاستدان بھی تو مہرا بنتے ہیں نا, چاہے وہ آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, چاہے وہ اگلی کسی اور پارٹی کو دیکھ لیں. پھر یہ مہرے کیوں بنتے ہیں جب ان کو پتہ ہے؟ تو پھر یہ مہرے کیوں بنتے ہیں؟ میں جس وقت جنرل ایوب صاحب نے ایک ایبڈو کا قانون لے کر آئے تھے, اس کے بعد سے جو سیاستدانوں کی آبیاری تھی, جو نرسری تھی, وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے عطائی ڈاکٹرز بھی دیکھے ہوں گے یا باقی چیزیں دیکھی ہوں گی, تو ایسے عطائی سیاستدان بھی. ابھی آپ نے میرا تعارف کروایا تھا سینئر رہنما جی ڈی اے, تو میں ہمیشہ اکثر جو 4-5 میں ان کو پہلے بہت شروع میں کہ ہاتھ جوڑتی تھی کہ پلیز میرے سامنے رہنما میرے نام کے سامنے مت لگائیے گا, کیونکہ ہم تو وہ ہیں, ہمیں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے. رہنما ایک ہی تھے, قائد اعظم محمد علی جناح, کہ جنہوں نے ایک راستہ دکھایا ہے اور اللہ پاک نے مہلت نہیں تھی. تو باقی دیکھیں اب آپ مجھے بھی رہنما کہیں گے, مطلب میں کیا رہنمائی کر سکتی ہوں. تو ایسے ہی جب آبیاری نہیں ہوئی, تو پھر جب اس طرح کے آئیں گے, اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا پے رول پر ہے. جیسے ایک وزن آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے پارٹ ہوتے ہیں, رائٹ لیفٹ کا وزن برابر کرنے کے لیے اس کو ڈالا. تو جو ہم جیسی چھوٹی پارٹیز ہیں, یہ سوال اب ظاہر ہے میں تو قیادت میں سے نہیں ہوں, ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ جیسے ایسے ایم کیو ایم ہوگی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہوتا ہے ادھر چلے جاؤ. یہ کھیل ہے شطرنج کی طرح کا, یہ شطرنج ہے کھیل کی طرح کی, کہ کوئی مہرا رہے کہ جائے, ہے اس کے کبھی بھی آنچ نہ ہے. بس وزیر کو ہی ہے اجازت, وہ جہاں جائے جدھر جائے. تو سب مجھے تو ایسے ہو رہے ہیں نا, میرا بادشاہ بچے, باقی ہم ضرورت کے تحت ادھر سے ادھر ایسا ہی چلتا ہے. یہی نہیں کہ کبھی خراب 76 سال پہلے اینٹ کی جب الٹی رکھی گئی تھی, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھارت ٹیڑھی کیوں ہے, یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے. اور صرف جو گورنمنٹ ہے 35 سال سیاستدانوں کی رہی ہے, 35 سال ہم نے اچھا سائرہ صاحبہ, یہ جیسے کہ ہم ظاہر ہے کہ پیر پگارا صاحب کی تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے تھے, اور اب وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور آپ کی بھی جو گفتگو ہے وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے نزدیکیاں اور اب دوریوں کی کیا وجوہات ہے؟ ان کے خلاف تو نہیں, میں تو مجھے کبھی کوئی کہتا ہے کہ آپ کی گفتگو پی ٹی آئی کے حق میں ہوتی ہے, کبھی اس کے مخالف ہوتی ہے. دیکھیں جو فیکٹس ہیں نا, جو حقیقت ہے, میں وہ آپ کو بتاؤں گی. مطلب وہ میرا کہ وہ اگر میں ٹریجری بینچز پر تھی, تو میں نے وہاں پر جب کی تھی, اپوزیشن والے بھی ہر بات کے اوپر ڈیسک پہ جاتے تھے. میں یہ نہیں کہ مطلب ان کے لیے ایک جو حقیقت ہے, سچ بات ہے, وہ ہے جی ہماری پارٹی کا ہمیشہ سے سنتے رہے, اور بڑے پیر صاحب کے جو انٹرویو صاحب شاہ مردان شاہ صاحب کے تھے, تو انہوں نے یہی بولا کہ وہ ہمیشہ فوج ہی کی بات کی ہے, لیکن فوج ابھی بھی ہمیں جان سے پیاری ہے. ہماری جو حر فورس ہے وہ بارڈر پہ اس ملک کی حفاظت کرتی ہے, فوج کی شانہ بشانہ ہوتی ہے, ان فیصلوں میں پیر صاحب ہوتے ہیں. لیکن اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ 4-5 لوگوں کے فیصلے تو ہم پوری فوج کا فیصلہ کہہ نہیں سکتے. اور دکھ یہ بات ہوتی ہے کہ داغی لوگوں کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت دکھ زیادہ ہوتا ہے. آپ کا اپنا کوئی ایسے ہو نا تو وہ دکھ وہ ہٹ زیادہ کرتا ہے. آپس میں دونوں ملے تھے, پیپلز پارٹی یہ ان کا تو پتا تھا ایک دوسرے کو بچانے کے لیے, کہاں تو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, پیٹ پھاڑنا تھا, خدا جانے کیا کیا کرنا تھا. لیکن اب ملک کے وسیع تر مفاد میں اب سب ساتھ بھی, عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا. بجٹ میں بیٹھے ہیں 2 لوگ بیٹھے, 2 لوگ نہیں بیٹھے, اب وہ یہ کریں گے. اصل مسئلہ ان کا بھی عوام کا نہیں تھا. گورنر صاحب کو اتنی پاور وزیر اعلیٰ مریم نواز دینا نہیں چاہتی, دے نہیں رہی. انہوں نے جو کہا. لاسٹ کوسچن یہ ہے, شارٹلی آنسر دیجیے گا, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں
कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा और बानी पीटीआई कैदी आरसू नंबर 4 की रिहाई भी मुमकिन है? देखिए, अब रिहाई तो वो कहते हैं सारे सियासी केसेस में करके बैठे हुए हैं, बाकी क्या नतीजा निकलेगा। अगर इन दो पार्टीज को कबूल करते हैं तो अवाम में जो बयानियां बना हुआ है या जो हम लोगों ने भी किया, तो फिर वापिस तो वही हो गया कि वापिस अब जब उन लोगों के साथ बैठने हैं तो फिर इसका मतलब है कि सियासतदान तो बिल्कुल ना बयानबाजी करे ना किसी को वो करे, खुदा करे ये हो, लेकिन ये मामला मुझे ऐसे दिखते नहीं है, क्योंकि इनके साथ जो बानी पीटीआई खान साहब का मौकफ है वो इनके मौकफ के साथ मिलता नहीं है, वो नहीं हाथ मिलाएंगे। नहीं, जाहिर है शुरू में था कि हाँ, जाहिर है कि मुल्क के वसी तर मफाद में दोस्त ममालिक भी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। तो अगर पीटीआई को ये ऑप्शन दी जाती है कि आपके लोगों को रिहा कर दिया जाता है, आप लोग बाहर आएँ, सियासत करें और ये सियासत करें, वो चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे सड़कों पर हो, तो वो ऑपोजिशन करेंगे, आगे फिर जिसकी जीत होगी वो देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर इसी बात पे ख़त्म हो जाए कि पीटीआई के लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा, तो उस सूरत में आपको ये लगता है कि यहाँ पर पीटीआई भी लचक दिखा देगी? हो नहीं सकता, इंसानी नेचर है। आपको मेरी जमीन छीन ले और उसके बाद उस जमीन की छोटा सा टुकड़ा मुझे दे देंगे, यहाँ पर बैठ के तुम 2 कमरे डालकर बैठ जाओ, हाँ, मैं कभी सुकून नहीं रह सकूं। बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से ये लगे पीटीआई इस बात पे भी कायल नहीं हो सकेगी, वो अपना मैंडेट हर सूरत वापस लेना चाहेगी। इसी पर जो मुज़ाकरात है उनकी कामयाबी मुमकिन हो सकती है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक, मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। उनसे बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए जाना चाहती है, क्या मैंडेट दिया गया है, किसको दिया गया है और उनके पास टेबल पर रखने के लिए क्या क्या निगोसिएशन पॉइंट्स हैं। हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब। बहुत शुक्रिया आलिया। बसरा साहब, इस वक्त क्या पीटीआई की स्ट्रेटजी लग रही है? मुज़ाकरात भी करना चाहती है साथ में और सड़कों पर भी आना चाह रही है, क्या इस वक्त दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारी क्लैरिटी है कि अब जब मैं आलिया शबीर से बात कर रहा हूँ पब्लिक न्यूज पे, हमारे अभी तक किसी से ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना हम करना चाहते हैं। इसकी वजह जो लोग इस वक्त इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठे हैं वो तो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अब ये मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, ये बेख्तियार लोग हैं, ये तो बेचारे खुद लाए गए हैं और इसकी जो शहादत है ये तो खुद उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं। तो इसलिए ये कम से कम मुज़ाकरात आदमी उनसे करता है जिनके पास इख्तियारात हैं। ये तो खुद हमारी सीटें छीन कर, हमारा मैंडेट छीन कर, डाका मारकर, जो अवाम ने 8 फरवरी को एक वोट दिया खान साहब को, उस पर डाका डाल के बैठे हैं। तो बताइए कि जो आपके घर में डकैती करता है, आप डकैती करने वाले डाकू से मुज़ाकरात करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। सो मुज़ाकरात की जब हम बात करते हैं, हाँ हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बसरा साहब पॉलिटिकल पार्टी हैं तो पॉलिटिकल लोगों से मुज़ाकरात करें ना, आप कहाँ मुज़ाकरात? बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल पॉलिटिकल लोगों से मुज़ाकरात करनी चाहिए। पॉलिटिकल लोग कौन होते हैं? जो अवाम के वोट लेकर मुंतखब होकर असेंबलियों में आते हैं। हमारा मानना यह है कि मैंडेट तो मिला था इमरान खान को, 2/3 मेजॉरिटी मिली, इनका हर हरबा नाकाम कर दिया अवाम ने। तो इसलिए हम इनसे कहते हैं कि ये बेचारे डमीज हैं, ये ममीज हैं, ये तो खुद बूट पॉलिश करके आए हैं, वोट को इज्जत देने की बात करते थे, वोट को इज्जत देके इक़्तिदार में बैठे हैं। ये चले कम से कम ये काम कर लें, ये अथॉरिटी लेटर ले लें कि अगर ये हमसे कोई बात करेंगे तो ये कम से कम वहां पर ये उस पर अमल करवा सके। आप देखिए ना, अभी बजट पेश हुआ है, आपको पता है ये पीपल्स पार्टी और दोनों एक की थाली के चट्टे बट्टे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। बल्कि जावेद लतीफ को तो ये कहा है कि जो हमें लेकर आए हैं, जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया है, वो हमें अलहदा नहीं होने देंगे और पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे काम करने की वोट देगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी वालों ने गिला क्या किया है? उन्होंने कहा जी कि आपने हमने बजट में हमसे नहीं पूछा। तो आगे से शहबाज शरीफ ने क्या कहा है? उन्होंने कहा हमें भी किसी ने नहीं पूछा।
تو بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کی حیثیت نہیں ہے تو بتائیں ان مذاکرات کا فائدہ کیا؟ ہم نے ان سے موسم پہ بات کرنی ہے کیا ہم نے ان سے بات کرنی ہے کہ جس طرح یہ لوگ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں پیسہ لوٹنا، یا ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے جی وزارت عظمیٰ لینی ہے، آپ نے گورنرشپ لینی ہے، صدارت لینی ہے، وہی بندر بانٹ لٹو اور پھوٹو. یہ تو ہمیں پہلے دن وہ دینے گئے تھے خان صاحب کو. آج بھی 90 سیٹوں کے ساتھ ہم میجورٹی پارٹی ہے. ہم صرف مذاکرات چاہتے ہیں اور کریں گے کسی ڈیل کے لیے نہیں آ رہا، رول آف لا کے لیے. اور رول آف لا کیا ہے؟ آئین پاکستان جو پاکستان کو اکٹھا رکھنے کا ضامن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر عدلیہ. پھر آپ ظاہر ہے کہ کسی حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے ابھی کیا آفر کی ہے اور پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ اس کے اوپر کیا ابھی کچھ آپ لوگوں نے عالیہ شبیر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس سے بات کرتا ہے، مذاکرات کرتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. یہ تو سب فارم 47 کے نمونے ہیں جن کو خود اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے ہم کو ڈیل کی بات نہیں کرنا چاہتے ان کی طرح کہ راتوں رات ہمیں یہ ڈیل دیں اور ملک سے باہر بھاگ دیں. ہمارا کون سا پیسہ عمران خان کا باہر پڑا ہے؟ عمران خان جو سپریم کورٹ میں اگر وہ رہا ہونا چاہتے تو انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کو سپورٹ کروں تو مجھے تو مل جائے گا لیکن میرا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اگر ہم وزیر اعظم بننا چاہتے، پیپلز پارٹی پہلے دن ہمیں بنانے گئی تھی. ہم ان سے صرف یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف اگر پاکستان کو کوئی چیز اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ ہے آئین پاکستان، وہ ہے رول آف لا. قیدی نمبر 804 کے بعد ڈائریکٹ وزیر اعظم، یہ مطالبہ ہے. تو یہ ایسا ناممکن سا لگ رہا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی لچک ہو سکتی ہے کہ رہائی کے ساتھ ہی معاملات طے ہو جائے. عالیہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. قیدی نمبر 804 جو ہے وہ پاکستان ہے. قیدی نمبر 804 جو آپ نے پہلا کہا بالکل نہیں. عمران خان اپنی رہائی نہیں چاہتے. سن لیں، عمران خان چاہتے ہیں کہ جو بے گناہ لوگ پاکستان میں جیلوں میں بند ہیں 1 سال سے، عالیہ حمزہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے، سنم جاوید 50-60 مقدمے درج ہیں. حماد پنجاب کے صدر ہیں. ہم پرامن کنونشن کرتے ہیں، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. آج بھی دہشت گردی کے مقدمے ہوتے ہیں. کل دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے جو ہاری ہوئی ٹک ٹاکر جعلی وزیر اعلیٰ نے. پنجاب کے اندر عملی طور پہ مارشل لایا ہے. ہمارے اوپر ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں. ہم نے تو کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. سو خان صاحب اپنی رہائی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کے ذریعے باہر آؤں گا، عدالتوں کے ذریعے باہر آؤں گا. آج خان صاحب دیکھیں دنیا کے اندر سیاست اور اخلاقیات کا جنازہ لگتا یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک طرف تو اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے نیگوشیٹ کریں اور ان کو مینڈیٹ پی ٹی آئی نے دے دیا. آپ کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ سیاست پی ٹی آئی پروٹیسٹ بھی کرنے جا رہی ہے، سڑکوں پر بھی آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سڑکوں پر عوام کی طاقت شو کروا کر پریشرائز کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح، جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کی یہ اسٹرینتھ بھی رہی ہے، اسٹریٹجی بھی رہی ہے. پہلا سوال کمپلیٹ کر کے، عمران خان اپنی کوئی رہائی نہیں چاہتے. کسی ڈیل کے ذریعے رہائی چاہتے ہوتے تو ہم آج وزیر اعظم بھی ہوتے، آج حکومت میں بھی ہوتے. 1 سال سے ہم جو ظلم جبر برداشت کر رہے ہیں وہ نہ کرتے. عمران خان اپنے معصوم اور بے گناہ کارکنوں کی رہائی ضرور چاہتے ہیں. وہ اپنے مینڈیٹ واپس چاہتے ہیں. یہ 2 باتیں ہیں. اب آپ نے کہا محمود اچکزئی صاحب، دیکھیں محمود اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ 6 رکنی اتحاد میں ہیں. انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے بات کرنے دیں اور ہم ان کو بھی مینڈیٹ اس بات کا دیا جو باتیں ہم دونوں آپ کو بتا رہے ہیں، مینڈیٹ کی واپسی اور کارکنان کی رہائی. اب کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا حل ہے؟ اگر آج بھی نو گو ایریا بنا دیا ہے، پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے ہاری ہوئی میڈم وزیر اعلیٰ نے، کہیں عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو ہمارے پاس پرامن جدوجہد کا راستہ نہیں. اچھا بسرا صاحب، پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ آپشنز پر غور تو کیا ہوگا کہ جب آپ دو آپشنز رکھتے ہیں کہ ایک تو مینڈیٹ کی واپسی ہے، دوسری کارکنوں کی رہائی اور عمران خان کی رہائی، آپ سیم کر لیجئے بات. لیکن اگر کارکنوں کی رہائی کے ساتھ عمران خان کی بھی رہائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ یہ مینڈیٹ واپس لینے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے، واپس ہٹ جائیں گے؟
ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ قوم کی امانت ہے. یہ قوم کی امانت حوالے کی ہے لوگوں نے عمران خان اور اس کے سپاہیوں کے. ہم خون کے آخری قطرے تک آخری سانس تک اس کے لیے جدوجہد کریں گے اور مینڈیٹ واپس لیں گے. لیکن بسرا صاحب یہ آپشن اچھی نہیں ہے کہ پہلے رہائی ہو جائے اور اس کے بعد پھر مینڈیٹ کے لیے فائٹ کیا جائے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت آپ کو سب کچھ ہی مل جائے تو وہ تو پھر یہ ہے کہ مشکل ہوگا. عالیہ شبیر میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ پیپلز پارٹی ہمیں وزیر اعظم بنانے گئی تھی, ہمیں یہ کہنے گئی تھی کہ آئے آپ کے تمام لوگوں کو رہا بھی کرتے ہیں. ہم نے نہیں ان سے بات کی. ہم کوئی ڈیل کے لیے, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, کیا عمران خان اگر وزیر اعظم بننا ہوتا تو یہ جو 1 سال کی جیل کاٹ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے کاٹ رہے ہیں, رول آف لا کے لیے کاٹ رہے ہیں. یہ نہیں کاٹ رہے کہ ہم لوگ ڈیل کر کے وزیر اعظم بن جائیں گے. بات بڑی سیدھی سی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بشرا بیگم ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, ہماری باقی خواتین ہوں جن کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. اب بتائیے دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کا سابق وزیر اعظم نکاح کے جرم میں اندر پڑا ہے اور ابھی تک کوئی اور کیس نہیں ہے. نکاح کے جرم میں, شادی کے جرم میں اندر پڑے ہیں. اتنی شرم کی بات ہے کہ بشرا بیگم کو توڑنے کے لیے, خان صاحب کو توڑنے کے لیے, پریشرائز کرنے کے لیے آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اس لیے بالکل کلیئرٹی ہے. اچھا بسرا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو پروٹیسٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ آپ کوئی دھرنا دینے جا رہے ہیں, ڈیلی بیس پہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا ہم لوگ فیز بائی فیز چل رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ 144 کا نفاذ تھا پنجاب میں, اس کے باوجود لوگ گھروں سے نکلے, لوگوں نے پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا, پورے پاکستان میں ریکارڈ ہوا. ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ایم این ایز ایم پیز احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اس طرح ہم فیز بائی فیز آگے جائیں گے. اس میں جلسہ بھی ہوگا, جلوس بھی ہوگا, دھرنا بھی ہوگا, اور اینڈ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے کہ یہ لوگ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے دھان دھونس دھاندلی اور بندوق کے ذریعے. ہم لانگ مارچ کریں گے اینڈ پہ جا کے, اور انشاءاللہ اس وقت تک اسلام آباد سے نہیں اٹھیں گے جب تک یہ فارم 47 کے جعلی نمونے جن کو قوم جیلوں میں دیکھنا چاہتی ہے, کوئی صدر بن گیا, کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی گورنر, جب تک ان سے قبضہ چھڑوا نہیں دیتے اس وقت ہم اسلام آباد سے اٹھیں گے نہیں. اچھا بسرا صاحب مذاکرات میں اور یہ جو آپ نے ایک اتحاد بنایا اپوزیشن کا, اس میں مولانا صاحب کی بھی سپیس تھی, لیکن اب مولانا صاحب کہاں ہے؟ ساتھ ہے نہیں ہے؟ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ پہلی بات تو سن لیں کہ ہم نے 3 جماعتوں سے کوئی بات چیت نہیں کرنی, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. چونکہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ, یہ بینیفیشری ہیں, ہماری سیٹوں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور جتنی باقی جماعتیں ہیں, ہم نے ان سب کو آفر کیا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے رول آف لا, تفویض آئین پاکستان, مینڈیٹ کی واپسی, فیئر اینڈ فری الیکشن. اس کے اوپر جو ہمارے ساتھ آئے گا ست بسم اللہ جی آئین. مولانا صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی, ڈائلاگ ہوا, مذاکرات ہوئے. اب مولانا صاحب کے کورٹ میں ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ آنا چاہیں گے, جلسہ جلوس کرنا چاہیں گے, یا الگ ایجیٹیشن کرنا چاہیں گے, یہ ان کی مرضی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی وہ اڈاپٹ نہیں کرتے اور دوبارہ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان کی اپنی جماعت ہے. ہم تو عملی طور پر ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, ہم 6 جماعتوں کے ساتھ کریں گے, اور جماعتیں ہمارے ساتھ ان قریب مل رہی ہیں. اس لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اپنی جماعت کے خود سربراہ ہیں, وہ ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. رائٹ. اگر جیسے کہ آپ ایک سٹرگل کے طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے اور فارم 47 والی گورنمنٹ کو آپ رخصت بھی کر سکتے ہیں, ایسا لانگ مارچ کوئی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ایسی آپ پی ٹی آئی کی خواہش بھی اور عملی طور پر ایسا ہو بھی جاتا ہے, جو کہ ممکن تو نہیں ہے, لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے تو کس کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ حکومت میں اگر بیٹھنا پڑے تو پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر بیٹھیں گے, کیونکہ اس وقت سارے آئینی عہدوں پر تو پیپلز پارٹی ہے, اس وقت سارے آئینی عہدوں پر پیپلز پارٹی ہے, وہ آپ کی مجبوری بن جائے گی پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا. تو اگر یہ آپشن ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ عالیہ شبیر, ہم ہر فورم پر
इस जाली निज़ाम को, जाली असम्बलियों को, जाली हुक्मरानों को, जिनको अवाम का मैंडेट हासिल है, हम इनको एक्सपोज करेंगे। हम इनको अदालतों में भी एक्सपोज करेंगे, हम इनको पार्लियामेंट में भी एक्सपोज करेंगे, हम इनको सड़कों पर भी एक्सपोज करेंगे और जद्दोजहद जारी रखेंगे। दूसरी बात आपने क्या कही, देखिए बात यह है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ, मैं तो पहले कह चुका हूं, कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, कोई उनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। हम इन लोगों को घर भिजवाएंगे और फिर डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान में दोबारा फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए, ईवीएम पे करवाया जाए, जैसे इंडिया के अंदर हुआ। 1 अरब 60 करोड़ वोटर है वहां पे, ईवीएम पे इलेक्शन हुआ, किसी ने उंगली नहीं उठाई। तो यहां पर आज भी हम चैलेंज देते हैं कि आज भी आप आ जाइए, पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। पीटीआई की स्ट्रेटजी बता रहे थे, एक तरफ तो मुज़ाकरात की हामी है पीटीआई, तो दूसरी तरफ सड़कों पर रहकर भी प्रेशर डालना चाहती है इस हुकूमत पर और मुज़ाकरात में अपने मुतालबात मनवाना चाहती है। लेट्स सी कि वो इसमें कामयाब होती है या नहीं। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।